शरीफ रुकन बहैसियत वज़ीर आला मुंतखब करार दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समर स्पेशल। मैं हूं सैयद फैसल करीम। हंगामा आराई, धींगा मुश्ती, धक्कम पेड़ और चीख पुकार के बीच पंजाब के नए वज़ीर आला का इंतखाब हो गया। 197 वोट्स लेकर हमजा शहबाज सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला बन चुके हैं, लेकिन कहीं से भी ये नहीं लगा कि ये मुंतखब जमहूरी लोगों का ऐवान है। लगा यूं कि ये जंग का मैदान है। पहले दोस्त मोहम्मद मज़ारी से दुश्मनी निकाली गई, किसी ने लातों घूसों से मारा तो किसी ने बाल खींचे। याद रहे ये डिप्टी स्पीकर है। फिर मारा मारी के दौरान परवेज़ इलाही का हाथ भी जख्मी हो गया। फिर वो ऑक्सीजन मास्क लगाए बाहर निकलते नजर आए और उसी टूटे हाथ से बद्दुआ देते भी नजर आए। याद रहे ये सीनियर सियासतदान है। ऐवान में लोटे लहराए गए, कुर्सियां तक चल गईं, यहां तक कि असेंबली की तारीख में पहली बार पुलिस अंदर दाखिल हुई। और यूं पूरे दिन की तूफान बदतमीजी और हंगामा आराई के बाद पंजाब के 21वें वज़ीर आला का इंतखाब हो गया। और मुंतखब होते ही हमजा शहबाज ने कोई 1 घंटा तवील तकरीर की, जिसमें उन्होंने तमाम का शुक्रिया अदा किया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जितने पुराने बोसीदा निज़ाम थे वो अब सब तल्फ किए जाएंगे और अब नया निज़ाम लाया जाएगा। तो इस सब पे हम बात करेंगे और ख़ास तौर पे ये जो जमहूरी लोगों के गैर जमहूरी रवैये हैं, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ आज पैनल मौजूद हैं, हमारे मेहमान मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी से सेनेटर सार कामरान मौजूद है, इसके अलावा पीटीआई से आलिया हमजा साहिबा मौजूद हैं और मज़हर अब्बास सीनियर तजज़ियाकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मज़हर साहब आपसे हम शुरू करते हैं। ये आज क्या हुआ है? पूरा दिन मारा मारी, धक्कम पेल। इससे पहले जितने भी इजलास हो रहे थे उस पर तजज़ियाकार भी और हमारे न्यूज़ रूम्स में भी कुछ ना कुछ अंदाज़ा लगा लिया जा सकता था कि आज क्या होने जा रहा है, लेकिन आज जो हुआ उसका तो अंदाज़ा इतना ज़्यादा ये दिन ख़राब हो जाएगा, इतनी ज़्यादा मारा मारी होगी, क्या आपने लगाया था अंदाज़ा? शुक्रिया फैसल जी। मैंने ना सिर्फ अंदाज़ा लगाया था बल्कि पहले मैंने परसों लिखा भी था कि कोई भी गैर मामूली वाक़यात हो सकते हैं। और उसकी वजह यह है कि पंजाब की पॉलिटिक्स को मैं ज़ाहिर है एक सियासत के तालिब इल्म की हैसियत से मैं देखता भी रहा हूँ, पर्सनली भी देखी है जाके सियासत, और वैसे भी ज़ाहिर है उसको फॉलो करता रहा हूँ। तो मुझे तो कतई तौर पे ताज्जुब नहीं हुआ जो कुछ हुआ। और बदकिस्मती है हमारी, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि लगता नहीं था कि पढ़े लिखों का ऐवान है। जो हमारा कंडक्ट रहा है पिछले कई सालों से वो इसी तरह का रहा है। और हमारी सियासत में बदकिस्मती से ऐसे लोग आ गए हैं जो गैर जमाती इंतखाबात की पैदावार हैं। और जब आप गैर जमाती इंतखाबात की पैदावार हों तो फिर ज़ाहिर है सियासत की समझ बूझ उतनी ही होती है जितनी हमें नज़र आती है। मुझे बिल्कुल भी हमजा शहबाज जीत गए हों या परवेज़ इलाही हार गए हों, मुझे तो ये लगता है कि जमहूरियत को शिकस्त हुई है। और मैं उस पानों में नहीं कह रहा कि किसी के मुंतखब और नामुंतखब होने का, लेकिन जो सियासी कल्चर हम डेवलप कर रहे हैं, जो सियासी कल्चर, जो ज़बान हम इस्तेमाल कर रहे हैं एक दूसरे के हवाले से, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या तकारीर में हो, वो किसी भी तरीके से हम अपनी यूथ की तरबियत नहीं कर रहे। हम पॉलिटिकल स्टूडेंट्स को मायूस कर रहे हैं, हम उन तालिब इल्मों को मायूस कर रहे हैं कि जो सियासत में एक उम्मीद लेकर आ रहे हैं या आए हैं या दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हम मायूस कर रहे हैं। वो किसी हद तक आपके साथ चलेंगे लेकिन आगे चल के फिर आप वो मायूस हो जाएंगे। तो जब तक इस तरफ हम नहीं आएंगे, जब तक वो डेमोक्रेटिक कल्चर हम बिल्ड नहीं करेंगे, उस वक्त तक मेरा ख्याल है इलेक्शंस हो जाएं। इलेक्शंस होते हैं, आप सोचें कि पिछले 14 साल में जो ये जमहूरियत का तसलसल है, इसमें 6 वज़ीर आज़म आए हैं। यानी 5 साल का एक टेन्योर होता है, 14 साल में 6 वज़ीर आज़म आ चुके हैं आपके। तो ये जो सूरत हाल है, ये तमाम सियासी जमातों के लिए, तमाम सियासी कारकुनों के लिए, तमाम सियासी रहनुमाओं के लिए लम्हे फ़िक्रिया है। इसको आप किसी की हार, किसी की जीत नहीं कहें, ये मुश्तरका शिकस्त है सबकी। और जिस तरफ हम चीज़ों को ले जा रहे हैं, मुझे कोई बहुत अच्छी उम्मीद नहीं लग रही कि हम सियासत को जो है वो आगे ले जा रहे हैं, बल्कि मेरा ख्याल है शायद सियासत को हम थोड़ा पीछे ले जा रहे हैं। ठीक है, पॉइंट टेकन। आलिया साहिबा, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगा। कोई भी जीता हो आज और कोई भी हारा हो, क़तई नज़र इस तमाम तर हार जीत से, क्या आज होने वाली जो तूफ़ान बदतमीज़ी है उसको एज अ पॉलिटिकल वर्कर कंडेम करेंगी?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फैसल साहब। फैसल साहब, इट्स माय फर्स्ट शो विद यू, और मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि होपफुली हम इसको बड़ी अच्छी तरह से मैनेज करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, या आज सिर्फ जमहूरियत की, जिससे कह लेना कि जमहूरियत नहीं हारी, आज पाकिस्तान भी हारा है। आज पाकिस्तान को हमने शरीफुस्तान बना दिया है। अगर यही करना था, बाप को आप लेकर आए सुप्रीम कोर्ट की मदद से, एक अक्सरियत को अकलियत में बदलें और वहां पर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दे गैर मुल्की एजेंडा के साथ। बेटे को आप लेकर आए गैर मुल्की एजेंडा के ऊपर, हमारी अक्सरियत जो 194 वोट्स की थी, आज मुझे बताएं, इनकी नून लीग के तो वहां पर वोट्स हैं पंजाब असेंबली के अंदर 177, पीपल्स पार्टी के 7 मेंबर हैं, आजाद अरकान 5 हैं। तो ये जो टोटल 174 के लोग थे और या 177 जो बनते थे, उन्हें 197 का वोट कैसे पड़ गया? सवाल तो यहीं पर होना चाहिए। सवाल तो यहीं से शुरू हो गया था, जब मेरे मुल्क की जमहूरियत के ऊपर शब खून मारा गया, जब मेरे मुल्क के ऊपर रिजीम चेंज किया गया गैर मुल्की फंडिंग लेकर, जब मेरे मुल्क की जमहूरियत तो उसी वक्त उसी दिन खत्म हो गई थी जब 63A की तशरीह नहीं हुई। आज अगर 63A की तशरीह हुई होती, आज अगर लाहौर हाई कोर्ट ने यह फैसला ना दिया होता कि एक बंदा जो हमारी पार्टी से मुनहरिफ हो गए, वो किस तरह जाकर वहां पर असेंबली में बैठकर हमारे वोट से आया हुआ, हम भी इस इलेक्शन को मानते, हम भी उन्हें मुबारकबाद देते, हम भी इंपोर्टेड वजीर आजम को मुबारकबाद देते, हम भी इंपोर्टेड भिखारी हमारा ये जो वजीर आला बने इसे मुबारक देते। लेकिन अगर ये मुनहरिफ अरकान के बगैर होता और वो मुनहरिफ अरकान पहले रिजाइन करते, इनकी पार्टी के वोट लेकर आते, इसीलिए तो लोटे का आ गया। और मैं इन्हीं की लीडर्स की आपको स्टेटमेंट सुना दूं। इनकी लीडर तो कहती थी इन लोटों का गहराव करो, इनकी लीडर तो कहती थी लोटों को पार्टी में नहीं लेना। तो लोटों को लेकर इस मुल्क की जमहूरियत पे शब खून क्यों मारा? अवाम का क्यों आप लोगों ने कत्ले आम किया है? आज पूरी अवाम क्यों सरापा एहतजाज है? आज पूरी अवाम क्यों सड़कों पर निकली? आज पूरी अवाम ने क्यों सोमोटो ले लिया? आज पूरी अवाम की अदालत रात के 9 बजे क्यों लगने लगी है? इसीलिए लगने लगी है कि हम जमहूरियत बचाने निकल रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि इस तरीके की धींगा मुश्ती होगी। इसका मतलब ये तो नहीं है कि दोस्त मोहम्मद मजारी जो कल को पीटीआई के दोस्त थे, आज उनसे दुश्मनी निकाली गई, आप उसको तो कंडेम करें ना आलिया साहबा, के बाल खींच के उनको मारा जा रहा है, लाते घूसे मारे जा रहे हैं, अक्सरियत थी, तो इसको तो आप एटलीस्ट यहां से तो गुफ्तगू का आगाज करें ना। अच्छा जी, मैं इस पर भी बता देती हूँ। गुल्लू भट्टों की हुकूमत थी ना, गुंडा लीग थी, गुंडागर्दी तो होनी थी। पहले दिन गुंडागर्दी हुई, हमारे अभी तक तो एफआईए इनके कंट्रोल में नहीं आया था, आपने स्टॉप लिस्ट लगा दी। अभी तक तो इनके अंडर कोई साइबर विंग नहीं आया था, आपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को उठाना शुरू कर दिया। अभी तो कुछ हुआ नहीं था कि ख्वाजा सलमान और वो जो इनके कोई और है, उनके गुंडों ने हमारे फौजी अफसर को मारना शुरू कर दिया। अभी तो हुकूमत ने ओथ लिया था, तो एक बुजुर्ग हमारे शहरी के ऊपर मैरियट में हमला हो गया। फिर आज जिस तरह से पंजाब असेंबली के अंदर इनके पाले हुए जो पंजाब पुलिस के गुंडे थे, उनको दाखिल करके जिस तरह से एक बुजुर्ग स्पीकर के ऊपर अटैक किया गया, पूरी कौम का सर शर्म से झुक गया। ये वही बंदा है ना जिसको पनाह दी थी वजीर, ये जो स्पीकर परवेज इलाही है, ये वही बंदा है ना जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से इख्तलाफ करके इनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करता था। पता यही लगता है कि ये कौन लोग हैं, तरबियत का पता लगता है। गुंडे भर्ती किए थे इन्होंने जब ये पहली दफा आए थे, और आज उन गुंडों ने ये गुंडागर्दी करनी थी। आज पूरा मुल्क ये कह रहे गुंडा लीग मुसल्लत करेंगे, गुल्लू भट्ट मुसल्लत करेंगे, 14 लोगों के गले में जबड़े में गोलियां मारेंगे, और ये सोते में उठकर कहेंगे हमें तो पता ही नहीं था। तो मैं आपको बता दूं, अवाम भी जाग गई है, पाकिस्तान भी जाग गए। ये ना वो कौम पहले वाली है, ना ये पाकिस्तान पहले वाला है। और आलिया साहबा, मैं आपको जरूर इसका जरूर मैं आपको काउंटर जरूर करूंगा कि पहले परवेज इलाही साहब के साथ पहले उनको इंजर किया गया या फिर वो किसको थम्स अप दिखा रहे थे, इसका मैं आपसे आगे जरूर सवाल करूंगा। लेकिन अब सार साहबा के पास में जाऊंगा। सर कामरान साहबा, ये जो आज हुआ है ऐवान में, आलिया साहबा कह रही हैं कि जी हमारी अक्सरियत थी, लेकिन उस अक्सरियत को जो है वो तब्दील किया गया जिस तरीके से, उसको कंडेम करना चाहिए। लेकिन मेरा मुद्दा वही है जो मदर साहब ने भी कहा, आप लोग
الیکٹڈ لوگ ہیں, آپ لوگ ووٹ لے کر آتے ہیں, قوم آپ کی طرف دیکھتی ہے, آپ کے رویوں سے سیکھتی ہے. اگر یہ رویہ اس ایوان میں رکھا جائے گا جہاں پہ عوام کے لیے قانون سازی کی جاتی ہے, تو لوگ بھی تو پھر یہی سیکھیں گے جو آج ایوان میں ہوا, لوگ بھی وہی کریں پھر. جی بہت شکریہ فیصل, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. میرے جیسے وہ لوگ جن کا ایک طویل سفر, ایک طویل جدوجہد ہے, وہ یقیناً اپنا وہ کرب محسوس کرتے ہیں کہ آج جو سیاست کے اندر جو طرز اختیار کیا جا رہا ہے وہ کتنا تکلیف دہ ہے. یعنی سیاسی اختلافات میں جو ایک اگر ہم وہ طریقہ بھول جائیں جہاں پہ ہمیں تہذیب سے, ٹالرنس سے, طور طریقے سے اختلاف کرنا ہے, اور جو مناظر آج ہم نے دیکھے وہ میں سمجھتی ہوں کہ ان لوگوں کے لیے کہ جو جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں, جو آئین کی سربلندی پہ یقین رکھتے ہیں, ان کے لیے انتہائی تکلیف دہ مناظر تھے. اور جس طریقے کی زبان متعارف ہو گئی ہے, جس طریقے کے جو اب طور طریقہ ہے, یہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان ایک ایسا ملک تھا, ہم ناز کرتے تھے اپنی اقدار کے اوپر, ہم ناز کرتے تھے کہ ہمارا طور طریقے کے اوپر, ہماری سوسائٹل ویلیوز تھیں. لیکن اب میں دیکھتی ہوں کہ معاشرے میں اتنا انتشار ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ آج جس قسم کی ہم سوسائٹی تشکیل دے دی گئی ہے, جس طریقے کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں, جس طریقے کا ہیجان انگیزی ہے, اب وہ پارلیمان تک بھی پہنچ گئی. مطلب پرویز الہی صاحب جو ہیں, وہ ان کے بارے میں, چودھری برادرز کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ بڑی رواداری رکھتے ہیں سیاست میں. لیکن جو پچھلے دنوں کے واقعات ہوئے تو مجھے بہت افسوس اور دکھ ہوا کہ آپ کا تو ایک تجربہ تھا, سینئر سیاستدان تھے, آپ کس روش میں بہہ گئے. یہ اگر اکثریت کی بات ہوگی تو میں کہوں گی کہ جب یہ حکومت بنی تھی اس وقت آپ بتائیں کہ واقعی اکثریت تھی, کتنے ووٹس کا فرق تھا کہ حکومت بن سکتی تھی. تو اور پھر بھی حکومت بنی. ہم نے نہیں کہا کہ آپ کس کو وزیر اعلیٰ لگائیں, آپ کیسے نظام حکومت چلائیں. یہ باتیں تمام جو ہے جو معاملہ فہم لوگ ہیں, جو باشعور لوگ ہیں, وہ کرتے رہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کس طرف جا رہا ہے. یہ باتیں سب کرتے رہے کہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ میں بہت سوچنے پہ مجبور ہوں کہ ملک کی معیشت تباہ ہوئی, ملک کا گورننس سسٹم تباہ ہوا. ہم یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے جو ہے کرپشن کا انڈیکس آپ دیکھیں, یہ ہم نہیں کہہ رہے, جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے جو فگرز آ رہے ہیں اس میں کس طریقے سے کرپشن میں اضافہ ہوا. اور اب جس طرح کی کہانیاں ہیں, میں کسی کا نام لے کے کسی پہ ذاتی اٹیک نہیں کرنا چاہتی, مگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر کس قدر جو ہے وہ ہماری جو فضا ہے وہ پالوٹ ہوئی. اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ مجھے تکلیف ہے, سب سے زیادہ جو مجھے دکھ ہوتا ہے, میں کہتی ہوں ہماری معاشرتی اقدار وہ تباہ ہو گئی. ہم سنتے تھے نا کہ جی وہ 5th جنریشن وارفیئر یہ ہے کہ آپ نے سوسائٹی کے اندر انتشار پیدا کرنا ہے, آپ نے تفریق پیدا کرنی ہے, آپ نے جو ہے معاشرے کو کمزور کرنا ہے, تو ملک کو کمزور کرنا ہے. تو وہی تو مجھے نظر آتا ہے ہیجان انگیزی, وہی تو مجھے نظر آتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جس چیز نے مجھے بہت زیادہ دھچکا دیا, بہت ساری باتیں ہوئی, فورن کانسپریسی بنی, فورن آفس نے اس کو ڈرائی کیا, ہماری جو ہے وہ ملٹری اسپوکس پرسن نے اس کو بتایا کہ اس سے کوئی کانسپریسی نہیں تھی. اور وہ لوگ جو کہ ڈپلومیسی سے تھوڑا بہت اٹیچ رہتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے بہت جگہ پہ ایسا ہوتا ہے جہاں پہ ہمارے جو ہے وہ اسٹرانگ کمیونیکے ہوتے ہیں, بہت سی جگہ پر جو ہے وہ دوسری طرف سے ہوتے ہیں, ان کو ڈپلومیٹکلی ڈیل کیا جاتا ہے. لیکن ہم نے ڈپلومیسی کو بھی ایک مذاق بنایا, پبلک پولیٹیکل کنزمپشن کے لیے استعمال کیا. اور اس کے بعد اب جو میں سمجھتی ہوں, میں اس کو لائٹلی نہیں لے سکتی. میں نے اس کے اوپر پہلے بھی بات کی اور آج بھی کروں گی کہ عمران خان صاحب نے جو پشاور میں بیان دیا نیوکلیئر سیکیورٹی کو لے کے, میں نہیں سمجھتی کہ یہ نادانستگی میں تھا. میں نہیں کہوں گی کہ یہ جو ہے وہ اسی طریقے سے بغیر سوچے سمجھے دے دیا گیا ہو. نہیں, ایک شخص جو وزیر اعظم کے عہدے پہ رہتا ہے اس کو بہت ساری سینسٹیوٹیز کا پتہ ہوتا ہے. تو میں کہوں گی ایسی روش اختیار نہ کریں کہ جس کے لیے قوم آپ کو کبھی معاف نہ کرے. وہ ایک ذمہ دار رویہ, اقتدار میں رہنا یا نہیں رہنا, پشاور کا تذکرہ, سر صاحب پشاور کا تذکرہ کیا, ابھی تو ہم کراچی کا بھی آگے چل کے تذکرہ کریں گے, لیکن ابھی ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک کے اس پر حاضر ہوں گے تو یقیناً اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے, اور سے یہ بھی پوچھیں گے کہ کیا بہتر نہیں ہوتا کہ یہ موقع ہی نہ آتا اگر تو جن پہ سب سے زیادہ تنقید تھی عثمان بزدار, اگر ان کے خلاف پہلے ایکشن لے لیا جاتا, ان کو پہلے ہٹا دیا جاتا, تو عمران خان صاحب کے جو قریبی ساتھی ہیں ان کا آخر میں ایسے ساتھ نہ چھوڑتے. ایک بریک لے رہے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو اس پر بات کریں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے. ایک بار پھر آپ کو سماج اسپیشل میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس سے پہلے کہ مظہر صاحب کے پاس جاؤں, عالیہ صاحبہ, کیا یہ اب ایکسیپٹ نہیں کر لینا چاہیے جیسے کہ
حمزہ شہباز نے بھی اپنی تقریر میں ہدف تنقید عمران خان صاحب کو تو بنایا، لیکن انہوں نے عثمان بزدار پہ بھی اپنی تنقید کے تیر چلائے. اور یہ صرف اگر حمزہ شہباز کہہ رہے ہیں تو چلیے اس کو ہم رد کرتے ہیں کہ وہ آپ کے سیاسی مخالف ہیں اور وہ آپ کے خلاف باتیں کریں گے، تو انہوں نے تو تنقید کا نشانہ بنانا ہے. لیکن یہ جو گورنر تھے سرور، انہوں نے بھی اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور قریب ترین ساتھیوں نے کڑی ترین تنقید کی اس ڈیسیجن پہ کہ عثمان بزدار کے خلاف ثبوت تھے، ہم کہتے رہے خان صاحب کو لیکن انہوں نے نہیں ہٹایا. کیا یہ پہلے ہی فیصلہ اگر ہو جاتا عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے کوئی بھی، تو آج یہ دن دیکھنے کی شاید نوبت نہ آتی؟ فیصل صاحب دیکھیں، یہ ساری باتیں تو سیکنڈری رہ گئی ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ ضمانت پہ رہا باپ بیٹا، وہ دونوں جو ملزم ہیں، وہ دونوں جن کے اوپر 400 کروڑ کا اس وقت چلان جمع ہے ایف آئی اے میں، نیب کے اندر، عدالتوں میں ان کے کیسز ہیں. جس دن انہوں نے اوتھ اٹھایا تھا اس دن ان کی عدالت کے اندر پیشی تھی. سوری ایکسکیوز می. انہیں تخت نشین کرنے کے لیے آپ لوگوں نے پورا ملک داؤ پر لگا دیا. آج آپ دیکھیں، وفاق لے لیں، پنجاب لے لیں، اکثریتی پارٹی باہر بیٹھی ہے، اقلیتی پارٹی حکومت کے اندر بیٹھی ہے. یہ عوام کے مینڈیٹ کے اوپر یہ تو دن دہاڑے کا ڈاکہ لگا ہوا ہے. کون سا ایسا گناہ کیا تھا؟ ابھی یہ جو کہا گیا جی پشاور جلسے میں، ہم نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا؟ میمو گیٹ کیا تھا، ڈان لیکس کیا تھا، کیا کیا تھا ہم نے؟ اور اب بھی نہیں کریں گے. آج آپ کو کہہ رہے ہیں نہ ہم مریم نواز ہیں کہ اداروں کو جلسوں میں لے تاڑیں گے، نہ ہم نواز شریف ہیں، نہ ہم ایاز صادق ہیں، نہ مولانا فضل الرحمان ہیں، نہ ان کی پارٹی کے کوئی اور ہیں. اور آج میں یاد کر رہا ہوں، 2 ووٹوں سے ہماری حکومت کو گھر بھیجا تھا. آج وہ 2 ہیرے جو لے کر آئے تھے نا، ایک کو یہ ضمانت پر لے کر آئے تھے علی وزیر اور دوسرا محسن داوڑ، کیا گلفشانیاں کی ہیں انہوں نے پاک فوج کے بارے میں، اور جواب دینے والا کوئی نہیں تھا. کیونکہ جو آپ کی بیسس کے اوپر جو آپ کے آگے ڈھال بن کے کھڑا ہوتا تھا وہ عمران خان، تو آپ نے رات کے 12 بجے یہ کہہ کر گھر بھجوا دیا تھا کہ اس کے ہاتھ میں صرف ایک ڈائری تھی، اور وہ جاتے ہوئے نہ اس نے کسی کا گلہ کیا، نہ اس نے کسی ادارے کا نام اچھالا، چپ کر کے یہ پوچھا کہ کیا کوئی رہ گیا تھا میرے خلاف، اور اپنے گھر چلا گیا اور اپنی عوام میں آ گیا. آج بھی یہی ہے، ہم آج بھی یہی کہہ رہے ہیں. کیا اس ملک کے ساتھ غداری ہے؟ یہ رجیم چینج جو کرنا تھا، یہ رجیم چینج کس بیسس پہ کرنا تھا؟ غداری کی تھی ہم نے اس ملک کے ساتھ، اس ملک کو لوٹا تھا، دھوکہ دیا تھا. اگر تو مہنگائی کی تھی تو میرے سے یہ پوچھ لیں، کل آپ نے بجلی کی پرائسز، آج ابھی میں حمزہ شہباز کو سن رہی تھی، کچھ جوتے ان کے والد محترم پالش کر رہے تھے، باقی کی چیری بلاسم وہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے. آپ نے کل بڑھائی بجلی کی پرائس، پرسوں بڑھائی چینی کی قیمت، گھی کی قیمت، گلو بٹ آپ کے پورے ملک کے اندر لہرا رہے ہیں. یہ تو اس وقت یہاں کی حالت ہے. میں آپ کو بار بار بتا دوں، بات بہت آگے نکل گئی ہے. عوام کو ان کا خیال تھا عمران خان کو گھر سے نکالیں گے، اور عمران خان جو ہے، عمران خان سیدھا اٹھا، عوام کی عدالت میں گیا، عوام کو بتایا میرا قصور ہے، ایبسلیوٹلی ناٹ، میرا قصور ہے یورپین یونین کو کہنا ان کے منہ کے اوپر کہ تم میرے ملک میں ایسا مراسلہ نہیں بھیج سکتے. میرا یہ رجیم چینج ہوا ہے، عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا ٹھیک ہے. عالیہ گیا صاحبہ ہے، پوائنٹ ٹیکن. مجھے مدر صاحب کے پاس بھی جانا ہے، اور یقیناً میں یہ بھی ان سے پوچھوں گا کہ اب جو کراچی میں سچویشن بن رہی ہے اس کا مومنٹم کتنا زیادہ ہونے جا رہا ہے. لیکن اس سے پہلے لیٹس کلوز دس چیپٹر ونس فور. عاصم نصیر ہمارے سینئر نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. عاصم السلام علیکم. مجھے یہ بتائیے، آج پورا دن آپ نے کوریج کی، یہ کیا ہوتا رہا ہے آج؟ کون لوگ آئے، کہاں سے آئے، کس نے کس کو جو ہے وہ مارا پیٹا؟ ذرا بتائیے تمام احوال. جی فیصل، بہت شکریہ. فیصل، آج 11:30 بجے پنجاب اسمبلی کا اسپیشل اجلاس تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے، لیکن ایک بدقسمتی رہی کہ ہم اس کے عینی شاہد بھی ہیں کہ جو کچھ وہاں پر ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور جیسے کہ ٹی وی چینلز کی سکرینز پر اور سما خاص طور پر سب چیزیں سب سے پہلے لے کے آتا رہا. ہوا یہ کہ 11:30 اجلاس تھا، لیکن 12 بج کے تقریباً 38 پر یہ اجلاس شروع ہوا ہے. اور اجلاس ابھی شروع ہوا تو اس کا پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ جیسے اسپیکر اس پر آ کر اپنی چیئر پہ بیٹھتا ہے تو وہ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ تلاوت قرآن پاک.
اور تلاوت قرآن پاک سے آغاز ہوتا ہے، لیکن ابھی اتنا بھی نہیں کہا تھا کہ ایک دم شور شروع ہوا، کیونکہ نعرہ بازی تو شروع سے جیسے ہی پرویز الہی اور نگران وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اندر آئے تو نعرے بازی شروع ہو گئی تھی، لوٹے بھی لے آئے تھے، ایک دم لوٹے اچھالے کے، اور پلان کے مطابق دونوں اطراف سے اسپیکر کے ڈائز کا گھراؤ کر کے ایک رکن جن کا نام ندیم عباس پارہ ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لاہور کے ایم پی اے ہے، انہوں نے پیچھے سے کرسی کھینچی، انہیں گرانے کی کوشش کی، اور آگے سے مختلف ایم پی ایز انہوں نے بالکل ایک گروہ بنا کے ان کے ڈپٹی اسپیکر پر حملہ آور ہوئے، اور اس کے بعد پھر انہیں وہاں پر ان کے اوپر لاتوں کا، مکوں کا، لوٹوں کا استعمال بے دریغ ہوا، اور اس کے بعد جو پنجاب اسمبلی کی اپنی سیکورٹی ہے وہ ڈپٹی اسپیکر کو اندر لے گئی۔ اچھا، یہ اتنا اچانک تھا کہ میڈیا کے لیے، اپوزیشن کے لیے بھی شاید یہ دھچکا تھا، اور شاید تحریک انصاف کے بھی کچھ رکین کے لیے دھچکا ہو کہ یہ حملہ کس طرح ہو گیا، کیونکہ کسی کے بھی ذہن میں نہیں تھا کہ یہ معاملہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر پولیس آتی ہے، اور پولیس آج ہم نے دیکھا پہلی مرتبہ ایوان کے اندر اس طرح پولیس تھی کہ لگ رہا تھا کہ کرفیو ہے۔ پنجاب اسمبلی کی 500 کلومیٹر کا جو ریڈیس ہے، وہاں پر ریڈیس کی میں بات کر رہا ہوں کہ چاروں طرف گھما کے بات کرے، وہاں پر کرفیو کی حالت تھی، لیکن پنجاب اسمبلی کے اندر بھی آج کرفیو لگ گیا، اور وہ ایسا تھا کہ کوئی کسی کو کچھ سننے نہیں دیا جا رہا تھا۔ اسی اصلاح میں تقریباً یہ اس تمام چیزوں میں ڈائیلاگ بھی ہوئے، 1-2 گھنٹے گزر گئے، 3 بجے کے قریب چودھری پرویز الہی صاحب پنجاب اسمبلی کے اندر آتے ہیں۔ جب وہ آتے ہیں تو ان کے ساتھ کچھ پرائیویٹ گارڈز جو کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی اپنی فوٹیجز میں بھی کی ہے، اور آپ مسلم نون بھی اسے کر رہی ہے، وہ اندر جب آتے ہیں تو وہ پچھلی سائڈ پر سے، کیونکہ اپوزیشن شاید وہ آج انہیں یقین تھا، اور آصم اس کے بعد تو ہم نے تمام تر جو ہوا پھر دیکھا ہی۔ بہت شکریہ آپ کا نمائندہ خصوصی عاصم، وہ ہمیں آنکھوں دیکھا احوال پورا کا پورا بتا رہے تھے۔ مدر صاحب، میں یقیناً آپ سے کراچی کی بات تو کرتا، لیکن اس سے پہلے مختصراً یہ بتائیے کہ آج جتنی بھی یہ دھینگا مشتی ہوئی ہے، جس نے جس کو مارا ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ایوان کی کارروائی جو کہ روایت ہے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت سے ہوتی ہے، آج اس سے بھی نہیں اس کا آغاز ہوا، تو کتنی بد نصیبی کی بات ہے۔ مجھے بتائیں، یہ جو کیمرے میں سب کی تصویریں، سب کے فوٹیجز، سب کے چہرے جو ہیں وہ بالکل واضح ہیں، سیدھی سیدھی کارروائی بنتی ہے ان کے خلاف؟ جی بالکل بنتی ہے۔ دیکھیے، اس سے پہلے جو ابھی عالیہ صاحبہ بات کر رہی تھیں، میرا خیال ہے پاکستان کی جو تینوں بڑی سیاسی جماعتیں ہیں انہیں لوٹوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر جماعت میں ماشاءاللہ لوٹوں کی بھرمار ہے۔ کیونکہ پی ٹی آئی کا کلچر 2011 تک تو میں نے دیکھا کہ وہاں شاید اکا دکا کوئی ایسے لوگ ہوں، لیکن وہ بہت ہی پیور کلچر تھا جو پی ٹی آئی کا 2011 میں نظر آیا۔ 2013 کے الیکشنز کے بعد، ظاہر ہے 2013 میں الیکشن میں پی ٹی آئی کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے خیبر پختونخوا میں حکومت بنائی، پھر 2018 میں پہلی مرتبہ تاریخ رقم کی کہ 2/3 اکثریت سے خیبر پختونخوا میں آئے، لیکن وہ ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے رہے 2018 سے پہلے کہ جن کے بارے میں خود پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں کا خیال ہے، آپ کہیں تو میں نام بھی لے دوں گا، ان کا خیال تھا کہ ان لوگوں کو نہیں لینا چاہیے، ان الیکٹیبلز کو ہمیں نہیں لینا چاہیے، اس سے پارٹی کو نقصان پہنچے گا۔ آج عمران خان وہی باتیں کر رہے ہیں جو ان سے کی جاتی تھیں کہ ان کو لینے سے جو ہے پارٹی کو نقصان ہوگا، پارٹی کے پرانے لوگوں کو، نظریاتی لوگوں کو ٹکٹ دینا چاہیے۔ آج یہ بات ہو رہی ہے کہ ہاں نظریاتی لوگوں کو ٹکٹ دینا چاہیے، وہ ہماری غلطی تھی اس وقت۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس سے اب یہی پرویز الہی ہے، یہ جب تک انہیں عمران خان نے نامزد نہیں کیا تھا، یہ کس کے مشترکہ امیدوار تھے؟ اور اگر یہ مشترکہ امیدوار ہوتے آج، تو آج پی ٹی آئی کا پرویز الہی کے بارے میں کیا اوپینین ہوتا؟ وہی ہوتا جو آج حمزہ شہباز یا جو اس وقت کی متحدہ اپوزیشن ہے وہ اس کا نقطہ نظر ہوتا۔ تو ہمارے یہاں پولیٹکس میں پرنسپلز نہیں ہیں، نہیں رہ گئے ہیں، نظریات نہیں رہ گئے ہیں۔ کل چودھری پرویز الہی چور ڈاکو تھے، آج چودھری پرویز الہی آپ کے امیدوار تھے۔ کل اسی طرح پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے لیے چودھری پرویز الہی ناقابل قبول تھے۔ بے نظیر بھٹو کے قتل میں ان کا نام لیا گیا تھا کہ اگر حملہ ہو جائے تو ان سے پوچھا جائے، اور پھر پیپلز پارٹی کے وہ امیدوار بھی بنتے رہ گئے، اور پی ایم ایل این شریف اور میرے خیال سے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں مدر صاحب وہ میں بالکل سمجھ گیا ہوں کہ کون کس کے خلاف کیا باتیں کرتا رہے، لیکن آج سب شیر و شکر ہیں، اور یہی پاکستان کی سیاست کا وتیرہ رہا ہے۔ اسحار کامران صاحبہ کے پاس بھی میں جاؤں گا۔
لیکن ایک بریک کے بعد جب حاضر تو اب جو صورتحال بنتی جا رہی ہے، پنجاب کا معاملہ بھی ایک طرف ہو گیا ہے. آج ویسے کابینہ بننی تھی. کل کے ہمارے شو میں ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں نے کہا تھا کہ جی آج نون لیگ کے دوستوں نے کہا تھا کہ آج کابینہ کا فیصلہ ہو جائے گا، لیکن وہ ہوا نہیں. تو اس پہ بھی بات کریں گے کہ کب بنے گی. اور کراچی میں ہو رہا ہے جلسہ، اس کا جو مومنٹم پشاور کے ساتھ بنا کے اور پھر آگے لاہور کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں، تو کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اینڈ ریزلٹ کیا چاہ رہی ہے پی ٹی آئی، اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر کہیں گے آپ کو خوشامدید. سار صاحبہ، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ چلے پنجاب میں تو جو ہو گیا وہ آج ہم نے پورا دن دیکھ لیا، اور فائنلی جو اقتدار کا ہوما تھا وہ سر سج گیا جناب علی حمزہ شہباز کے. اب ذرا آ جاتے ہیں جو پی ٹی آئی کی ریسنٹ جتنی بھی وہ ڈرائیو کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے بھی ویسے یوم نجات کے نام سے ایک ریلی کا اہتمام کیا تھا، لیکن وہ اتنی کامیاب نہیں رہی. اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ جو اس وقت کراؤڈ پلر والی سچویشن ہے وہ عمران خان کے ہاتھ میں ہے، لوگوں کو نکال رہے ہیں وہ. تو ٹانگیں کانپ رہی ہیں. دیکھیں، پہلی بات یہ کہ جو جلسے، جلوس، احتجاج ان کا حق ہے، جمہوری حق ہے. اس میں میں سمجھتی ہوں کہ ہماری پوری زندگی اسی میں گزری، تو اس میں تو کوئی اعتراض کرنے کی بات نہیں ہے. میں تو صرف یہ کہوں گی کہ ابھی جو عالیہ صاحبہ بھی بات کری تھی، یہ غدار والا مانترا میرے میں چھوڑ دینا چاہیے. ہم سب بہت محب الوطن پاکستانی ہیں، اور کوئی ایسا اسکیل نہیں ہے جس سے ہم کسی کا جو ہے نا حب الوطنی کا لیول جو ہے وہ چیک کریں گے یا کوئی سرٹیفکیٹ دیں گے. باقی عمران خان صاحب بالکل جلسے کریں، جلوس کریں، عوام پہ جانا ان کا حق ہے، ضرور جائیں. لیکن میں کہوں گی کہ انتشار نہ پھیلائیں سوسائٹی کے اندر. عمران خان صاحب کے پاس بالکل بہترین چوائس تھی. وہ جسٹس وجدی کی قدر کرتے، وہ فوزیہ قصوری کی قدر کرتے، وہ احمد جواد کی قدر کرتے، وہ اکبر ایس بابر کی وہ قدر کرتے. لیکن یہ کہ انہوں نے خود جن لوگوں کو اپنایا، اگر وہ آج ان کو چھوڑ کے چلے گئے تو ان کو ایک انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے کہ ان سے کہاں پہ غلطی ہوئی، کیا ایسی وجوہات ہوئیں کہ جس کی وجہ سے آج جو ہے ان کی حکومت کو قبل اس وقت جانا پڑا. کہ یہ بہت سوچنے سمجھنے کی باتیں ہیں، اور انسان اپنی اس سے ضرور سیکھتا ہے غلطیوں سے. اور ابھی بھی ان کے پاس ایک جو ہے بہت اہم رول ادا کر سکتے ہیں. لیکن 2014 میں آپ نے جو ہے اختیار کیا راستہ کہ آپ بس کنٹینر پہ بیٹھیں گے، ہنڈی پہ پیسہ بھیجنے کی تلقین کریں گے، آپ جو ہے بس یہی انتشار والی سیاست کریں گے. اور اس کے بعد آپ حکومت میں بھی آئے تو آپ نے گوارا نہیں کیا کہ آپ جو ہے وہ جو ایک پارلیمان کی سینٹیٹی ہے اس کو جو ہے نا برقرار رکھیں. آپ نے ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہوتی ہے وہ بھی نہیں رکھی اپوزیشن کے ساتھ. آپ نے جو ہے کشمیر جیسے اہم ایشو کے اوپر بھی آپ نے جو ہے وہ یہ کوشش نہیں کی قومی اتفاق رائے پیدا ہو. اور اب آج باہر آپ نکل گئے. دیکھیں، آئیں ایک جو ہے جو طریقہ کار ہوتا ہے اسپورٹس مین شپ دکھائیں، اپنا ایک جو رسپانسبل رول ہے ایز اے لیڈر آف اپوزیشن ادا کریں. یہ سب کرتے ہیں، شہید بی بی نے بھی کیا، نواز شریف صاحب نے بھی کیا، یہ ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف نے بھی کیا، بلاول بھٹو زرداری نے بھی کیا، آصف علی زرداری صاحب نے بھی کیا. تو یہ تو رول ہوتے ہیں نا پارلیمان کے اندر. اور پھر میں یہ کہوں گی امپورٹڈ تبدیلی، یہ مجھے بتائیں کہ آزاد جموں کشمیر میں کون سی امپورٹڈ رجیم چینج ہو رہی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں ہر چیز کو کانسپریسی نہیں بنانا چاہیے. اپنی غلطیوں کو دیکھنا چاہیے کہ غلطیاں کہاں پہ ہوئیں، کیوں ہوئی، آپ کے اپنے کولیشن پارٹنرز آپ سے کیوں خفا ہوئے، کیوں ناراض ہوئے. اچھا، اس پہ تو پوائنٹ آ گیا آپ کا سیر صاحبہ. مختصراً مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ وہ زرداری صاحب نے غالباً بیان دیا کہ جی کابینہ میں ہم کوئی رول پلے نہیں کرنا چاہ رہے. تو کیا ہے خبریں، کوئی ہے پیپلز پارٹی کا موڈ کیبنٹ میں آنے کا یا پھر نہیں؟ دیکھیں، پہلی چیز یہ کہ ہماری پہلی ترجیح ہے الیکٹورل ریفارمز اور جلد سے جلد الیکشن. یہ ہم چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک اپنا راستہ نکالنا ہے. اور باقی ابھی اس پر جو ہے شہباز شریف صاحب نے یقیناً جو ہے وہ کنسلٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ جی پاکستان کو آج جو چیلنجز ہیں درپیش، اس میں سب کو مل کے آگے چلنا ہے. دیکھیں، اس پہ جو فیصلہ ہوگا تو سب کے سامنے آ جائے گا. لیکن بات اس وقت وزارتوں کی نہیں ہے، بات اس وقت یہ ہے جو حقیقت پسندی سے ہم یہ دیکھیں کہ آج جو پاکستان کو چیلنجز ہیں ان درپیش ہیں، ان کو کیسے نکالنا ہے. ملک کو، یہ ہم سب کا ملک ہے، چاہے ہم اپوزیشن میں ہو چاہے ہم حکومت میں ہو، ہمارا اپنا اپنا کردار ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے سر صاحب، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا مدر صاحب، اس سے پہلے والے پوائنٹ کو اگر کنٹینیو کروں، آپ نے دیکھے ہیں جلسے، آپ نے دیکھے ہیں جلوس، اور آپ نے وہ تمام تر چیزیں دیکھی ہیں جب بی بی واپس آئیں، اور اس کے بعد مشرف ایرا میں، پھر جب علی صاحب میں آتا ہوں آپ کے پاس، میں آپ کے پاس آتا ہوں، یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہیں. اس وقت جو کرنٹ عمران خان صاحب نے عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، ڈو یو فیل
کہ انہوں نے وہ اتنا اسٹرانگ ریئیکشن جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ایز اے ویری اسٹرانگ اپوزیشن لیڈر ثابت ہو سکتے ہیں اس حکومت کے لیے، کہ جیسے وہ خود بھی اپنے منہ زبانی یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر میں باہر نکلا تو میں اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا؟ دیکھیے، عمران خان صاحب کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ وہ 50 سال سے اسکرین کے اوپر ہیں، چاہے وہ ان کے کرکٹ کا زمانہ ہو، شوکت خانم کا زمانہ ہو یا سیاست کا زمانہ ہو. تو وہ پاکستان کے اس وقت واحد پولیٹیشین ہیں جو پچھلے 50 سال سے اسکرین پر رہے ہیں. ایک گلیمرس پوزیشن بھی پکچر ان کی رہی ہے، اور اس کے بعد بحیثیت سیاستدان بھی، اور وہ ایک اچھے کراؤڈ پولر ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. میرا پہلے دن سے موقف عدم اعتماد کی تحریک کے بارے میں یہی رہا ہے کہ بہت بہتر ہوتا کہ عمران خان صاحب کو اپنا ٹینیور پورا کرنے دیا جاتا. اس سے میں نے بہت سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دوستوں سے اور ایون پی ٹی آئی کے دوستوں سے بھی بات کی. بالکل، کہ آپ کب ہم جو ہے پاکستان میں یہ دیکھیں گے کہ کوئی وزیر اعظم اپنا ٹینیور پورا کرے. تو میرا تو سیدھا سا موقف تھا کہ عمران خان صاحب کو اپنا ٹینیور کمپلیٹ کرنے دینا چاہیے تھا. یہ نہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک کوئی غیر آئینی اقدام تھا، وہ آئینی اقدام ضرور تھا، لیکن میرے لحاظ سے جو پولیٹیکل مسٹیک ہوئی ہے اپوزیشن سے، میرے نقطۂ نظر سے، جو اس وقت کی اپوزیشن سے، وہ یہ کہ آپ نے 1 سال تک جو عمران خان کی اس وقت جو پاپولیرٹی تھی، وہ پاپولیرٹی گراف ان کا نیچے آ رہا تھا، کیونکہ ظاہر ہے مہنگائی ہے، بیڈ گورننس ہے. یعنی کہ میں آپ کی بات سے یہی اخذ کر سکتا ہوں کہ اس وقت جو ہے ان کو چھیڑ کے غلط کیا گیا ہے. مگر صاحب کیونکہ وقت مختصر ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ میں عالیہ صاحبہ کو بھی ایکول ٹائم دے دوں. اچھا عالیہ صاحبہ، آخر میں مجھے یہ بتائیے، ہمارے پاس صرف 1.5 منٹ کا ٹائم رہ گیا ہے. پشاور کا جلسے کو مومنٹم کیری کر رہے ہیں وہ کراچی میں، اور کراچی میں کل سے ہی کافی زیادہ رش تھا جلسہ گاہ میں. آج کیا کیری کر کے لے کے جانا چاہ رہے ہیں آپ لوگ لاہور کے جلسے میں؟ کیا ایکسپیکٹیشنز ہے آج آپ کی کراچی سے؟ میں نے تھوڑی دیر پہلے فیصل ایک جملہ کہا تھا، میں دوبارہ وہ جملہ کہتی ہوں، کوئی رہ تو نہیں گیا اس ملک میں جو میرے خلاف نہ ہو. آج پاکستان دوبارہ نکلے گا، اس جملے کا قرض اتارے گا، اور تب تک ہم نکلتے رہیں گے جب تک ہم اس امپورٹڈ حکومت، اس بھکاری حکومت، یہ جو غیر ملکی فنڈ پر آئی ہے، جو غیر ملکی انٹرفیرنس کے بعد یہاں رجیم چینج ہوا ہے، اس کو یہاں سے ہم ختم نہیں کر لیں گے. بدقسمتی پتہ ہے اپوزیشن کی کیا ہوئی؟ رجیم چینج تو وہ کر چکے، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ عمران خان اس قوم کو جو ہے نا چینج کر چکا ہے. عمران خان اس ہجوم کو ایک قوم بنا چکا ہے، وہ اس سوئی ہوئی قوم کو جگا چکا تھا، اور یہی ہوا. آج انہوں نے چیلنج کیا ہے ہر ادارے کو، اوپر سے لے کر نیچے تک اس سسٹم کو. اور وہی جب میں کہتی ہوں مجھے اپنے لیڈر پر اعتماد ہے، تو عوام بھی یہ کہتی ہے انہوں نے، عمران خان نے جو بھی کیا ہو، ان کے ووٹ کا حق ادا کر دیا ہے، کیونکہ پورے سسٹم سے ٹکرا گیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ میں وہی کروں گا جو میرے عوام کے مفاد میں ہوگا. 1 کرسی کیا 100 کرسیاں قربان کروں گا، لیکن پاکستان کے لیے لڑوں گا، عوام کے لیے لڑوں گا، آخری وقت تک لڑوں گا. اور ابھی جو عالیہ ساتھ موجود تھی، مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور شاہد کامران صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور کہنا یہی تھا سب کا کہ عمران خان کا آج کا جلسہ جو ہے وہ بڑا ہی اہم ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی جتنا مومنٹم بنایا جا رہا ہے اتنا ہے کامیاب ہوگا، وقت بتائے گا. اجازت دیجیے، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.